औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। ये उर्दू की चौथी जमात है। मैं आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरानी मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज सबक का आगाज़ करने से पहले हम आज की अच्छी बात करेंगे। आज की अच्छी बात, जैसे कि हमने अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा था, उसी के मुतल्लिक़ है। तो प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल का शेर कुछ ऐसे था। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। प्यारे बच्चों, इल्म हासिल करना अज़हद ज़रूरी है, लेकिन इल्म अमल के बगैर बेकार है। इसलिए जो इल्म हासिल करना है, इस पर अमल करना भी ज़रूरी है। अगर हम अच्छे माल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी, और अगर हम बुरे माल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। और आखिरत में भी इसी तरह हमारे अच्छे अमाल के बदले ही हमें जन्नत या जहन्नम का हकदार ठहराया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 12 सफ़ा नंबर 65 खोलेंगे आप। और हमारे सबक का उन्वान था हड़प्पा के कदीम आसार। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं हड़प्पा के कदीम आसार के बारे में, इसमें मैंने आपको बताया था कि हमने पढ़ाई के दौरान जो खंडरात से बरामद होने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो खुदाई के दौरान वहाँ से जो आसार कदीमा के माहिरीन को मिला वो एक वसी कब्रिस्तान था। इसके अलावा इंसानी ढांचों के साथ कुछ घरेलू सामान भी था जो उनके साथ ही दफन कर दिया जाता था। इसके अलावा गले का एक गोदाम मिला था। इसके अलावा अनजाने हरूफ पर मुश्तमिल मोहरें, एक अजायब घर मिला, मिट्टी के बने हुए बर्तन, मज़दूरों के घर जिनको गुलाम घर भी कहा जाता है। इसके अलावा पानी का एक कुआं दरियाफ्त हुआ, और इसके अलावा जो एक 9 गज़े बुज़ुर्ग की कब्र मिली थी। तो ये सब चीज़ें जो इन खंडरात से दरियाफ्त हुई, इनके बारे में हमने सबक में पढ़ा था। इन तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद हम इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे और इनका रहन सहन कैसा था। मुझे उम्मीद है आपने उस सबक की पढ़ाई की होगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके हम अल्फाज भी याद किए होंगे, और मैंने जो आपको अल्फाज के मानी जुमले वगैरह लिखवाए थे वो भी आपने अपने काम में किए होंगे। तो अब हम अपने काम को आगे बढ़ाते हुए इसकी बकाया पढ़ाई करेंगे, और इसके अलावा जो बाकी हमारे दूसरे काम हैं वो करेंगे। अभी हम हड़प्पा के कदीम आसार के बारे में बकाया पढ़ाई करेंगे। तो आपका सफ़ा नंबर 65, इसके ऊपर आज की पढ़ाई जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं इन अल्फाज के बारे में जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये सुर्ख रंग के जो अल्फाज जिनके नीचे मैंने इनको ख़त कशीद किया हुआ है, आपने अपनी किताब के ऊपर इनको ख़त कशीद करना है। तो ये तमाम अल्फाज वो हैं जो बहुत अहम हैं। तो हम पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। जनाब, इस कदीम तहज़ीब का एक हैरत अंगेज़ पहलू ये भी है कि इस शहर में गंदे पानी के निकास का निज़ाम हर घर से शहर से बाहर तक फैला हुआ है। मौजूदा दौर के सीवरेज का निज़ाम भी हड़प्पा तहज़ीब ही की नकल मालूम होता है। इनके आसार को देखकर ऐसा लगता है कि ये खूबसूरत शहर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत तामीर किया गया है। खुदाई के दौरान में यहाँ मज़दूरों के मकानात भी दरियाफ्त हुए हैं जिन्हें गुलाम घर भी कहा जाता है। इसके अलावा धात पिघलाने और इनसे बर्तन बनाने की भट्टियाँ, पैमाइशी आलात, ज़ेवरात, मुख्तलिफ जानवरों के मुजस्मे और अनजाने हरूफ पर मुश्तमिल मोहरें भी मिल चुकी हैं। इन तमाम आसार को देखकर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हड़प्पा 5000 साल कबल मसीह में भी नहायत हुनरमंद और तलीम याफ्ता लोगों का मस्कन थी। शाम के आसार ज़ाहिर होने लगे थे। बच्चे अभी और रुकने पर इसरार कर रहे थे, लेकिन वहीद मामू और एहसन के अबू ने गाइड का शुक्रिया अदा किया और वापसी के लिए वैन की तरफ आ गए। वापसी पर बच्चे हड़प्पा की तहज़ीब पर बातचीत कर रहे थे। मामू और अबू जान ने भी इनके बहुत से सवालात के जवाबात दिए। इशा की नमाज से पहले वो लोग लाहौर पहुंच आए। यूं एक दिलचस्प सफ़र खैर आफियत से इख्तिताम पसीर हुआ।
تو پیارے بچوں اب ہم اس سبق کے سوالات کریں گے۔ تو پیارے بچوں سب سے پہلے جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ سوالات کے جوابات اور باقی سارا جو کام ہے آپ نے چھٹیوں کے کام میں لکھنا ہے۔ تو اس سبق کے سوال نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، احسن کے ابو اور وحید ماموں بچوں کو کہاں لے جا رہے تھے؟ تو اس کا جواب ہے احسن کے ابو اور ماموں بچوں کو ہڑپا لے کر جا رہے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، ہڑپا کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے ہڑپا کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ہڑپا کا 5واں حصہ کس چیز پر مشتمل ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہڑپا کا 5واں حصہ فصیل پر مشتمل ہے۔ فصیل کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، دیوار کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، کھدائی کے دوران میں ہڑپا سے دریافت ہونے والی چیزوں کے نام بتائیے۔ تو اس کا جواب ہے کھدائی کے دوران ہڑپا سے فصیل، قبرستان، زیورات، کھلونے، گھریلو استعمال کے برتن اور پانی کا کنواں دریافت ہوا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، گائیڈ کے مطابق ہڑپا کا حیرت انگیز پہلو کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے گائیڈ کے مطابق جو اس کا حیرت انگیز پہلو تھا وہ یہ تھا، اس تہذیب میں گندے پانی کا جو نظام تھا وہ شہر سے دور تک پھیلا ہوا تھا۔ تو پیارے بچوں یہ اس سبق کے سوالات کے جوابات تھے۔ تو اب ہم اس سبق کے واحد اور جمع کی طرف آتے ہیں۔ اس سبق کے واحد کو جمع میں تبدیل کرتے ہوئے آپ نے جو بات خاص طور پر دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے سوال کو پہلے اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کا سوال لکھا ہوا ہے، فقرے میں موجود خط کشید الفاظ کو واحد یا جمع میں تبدیل کر کے فقرہ دوبارہ لکھیں۔ تو بچوں خط کشید الفاظ کو آپ نے واحد یا جمع میں تبدیل کرنا ہے۔ تو ہمارا پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ڈائری۔ تو پیارے بچوں جب واحد کو جمع میں تبدیل کرتے ہیں تو ان الفاظ جو خط کشید ہوئے ہوتے ہیں ان کے علاوہ ان کا آخری لفظ بھی تبدیل ہوگا۔ جیسے پہلا لفظ ہے، احمد نے ڈائری خریدی۔ ڈائری کا لفظ واحد ہے تو ہم نے اس کو تبدیل کرتے ہوئے جمع میں بنانا ہے، تو ہم اس کی ڈائریاں لکھیں گے اور ڈائریاں کے ساتھ ہم اس کے لفظ لکھیں گے جو تبدیل ہوگا خریدی۔ تو اس کے بعد دوسرا جملہ ہے، غلہ گوداموں میں پڑا ہے۔ تو پیارے بچوں گوداموں کا جو لفظ ہے وہ جمع کا ہے، اور آپ کو ایسے الفاظ بھی آئیں گے جو کچھ واحد ہوں گے جو جمع میں تبدیل کرنے ہوں گے، اور جمع کے جو لفظ ہیں وہ واحد میں تبدیل کرنے ہوں گے۔ تو اس کا جو ہم نے تبدیل کیا ہے گوداموں کا لفظ، وہ اس کو تبدیل کر کے ہم نے لکھا ہے گودام۔ غلہ گودام میں پڑا ہے۔ تو اس کا تیسرا فقرہ ہے، میں نے مٹی کا مجسمہ بنایا۔ تو پیارے بچوں آپ نے مجسمہ کا جو لفظ ہے اس کو خط کشید کرنا ہے۔ اس کا جواب یہ لکھا جائے گا، میں نے مٹی کے مجسمے بنائے۔ تو پیارے بچوں یہ اس سبق کے واحد کے جمع تھے۔ اب ہم اس کا دوسرا کام شروع کرتے ہیں۔ وہ دوسرا کام ہے الفاظ کے متضاد۔ تو پیارے بچوں جس طرح آپ نے واحد جمع کا پہلے سوال اچھی طرح سمجھا ہے، اسی طرح الفاظ کے متضاد کا بھی اچھی طرح سمجھنا ہے، اس کے بعد لفظ کو متضاد میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کا سوال لکھا ہوا ہے، فقرے میں خط کشیدہ الفاظ کو متضاد میں تبدیل کر کے فقرہ دوبارہ لکھیں۔ تو پیارے بچوں الفاظ کے متضاد جب بنتے ہیں تو وہ لفظ الٹ ہو جاتا ہے، یعنی متضاد کا معنی ہی الٹ ہے۔ ایسا لفظ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا خط کشید کیا ہوا، اس لفظ کو آپ نے الٹ کر کے دوسرے فقرے میں تبدیل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو فقرہ ہے، ہمارا مکان وسیع ہے۔ وسیع کا معنی ہے کھلا، بہت بڑا۔ پیارے بچوں یہ جو لفظ وسیع ہے اس کو میں نے خط کشید کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ لفظ تبدیل کر کے اس کا الٹ لکھنا ہے۔ تو ہمارا مکان تنگ ہے، اس کا الٹ لفظ کیا ہے؟ تنگ۔ تو اب دوسرا فقرہ دیکھتے ہیں۔ دوسرا فقرہ ہمارا ہے، میرا قلم پرانا ہے۔ تو پیارے بچوں لفظ پرانا جو لفظ ہے اس کو آپ نے تبدیل کرنا ہے، تو اس کا جو الٹ لفظ بنے گا وہ ہوگا نیا۔ تو اس کے جواب ہم ایسے لکھیں گے، میرا قلم نیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا فقرہ دیکھتے ہیں، ہمارا ملک گندم برآمد کرتا ہے۔ گندم جو ہے اس کو ہم نے خط کشید کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے تبدیل کر کے اس کا متضاد جو بنانا ہے وہ ہوگا درآمد۔ ہمارا ملک گندم درآمد کرتا ہے۔ تو
تو پیارے بچوں، ہم نے اب اس کے الفاظ کے متضاد بھی دیکھ لیے ہیں، اب ہم ان کو اچھی طرح سمجھ بھی چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلا کام کرتے ہیں۔ اگلا کام بہت مزے کا ہے، آپ کو میں نے دکھا دیا ہے۔ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، تصویر کو دیکھ کر آپ نے 5 جملے بنانے ہیں۔ 5 جملے یہ آپ اپنے اسکول کے جو کام ہے اس کے اندر بھی لکھیں گے، تو ادھر سے آپ یاد بھی کریں گے۔ آج ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہے تصویری کہانی۔ آپ کو نظر آ رہا ہے پیارے بچوں تصویر کس کی ہے؟ جی ہاں، یہ ایک سورج کی تصویر ہے۔ تو میں نے آپ کے لیے 5 جملے لکھے ہیں۔ آپ ان جملوں کے علاوہ اور جملے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ابھی یہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کا پہلا جو میں نے جملہ بنایا ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے، یہ سورج ہے۔ سورج ہمیں روشنی اور حرارت دیتا ہے۔ یہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، نکلتا اور طلوع ہوتا ایک ہی بات ہے، تو آپ اس کو تبدیل کر کے یہاں پہ طلوع بھی لکھ سکتے ہیں اور غروب کی جگہ پہ ڈوب کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی وہ بھی ٹھیک ہے لفظ، طلوع ہونا بھی اور غروب ہونا بھی، اور نکلنا اور ڈوب جانا۔ مطلب یہ آپ اپنے طور پہ اگر جملے بنائیں تو اس میں یہ لفظ تبدیل کر کے یہاں پہ طلوع ہونا بھی لکھ سکتے ہیں اور نکلتا بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورج سے شمسی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کا 5واں جملہ جو ہے وہ ہے، سورج اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک سورج اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے اس تصویری کہانی کو دیکھنا ہے اور اپنے سے خود بھی جملے لکھ سکتے ہیں۔ اب بچوں، آج کی ہم ڈائری پہ آتے ہیں۔ آج کی ڈائری جو ہماری ہے وہ سبق نمبر 12 ہے اور اس کا عنوان ہڑپا کے قدیم آثار ہے۔ سوالات کے جوابات جو آج ہم نے کیے ہیں، واحد کے جمع، الفاظ کے متضاد اور تصویری کہانی یاد کر کے لکھنے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج جمعرات ہے، 11 جون ہے تو 2020، اس تاریخ کا یہ آج کا کام ہے آپ کا۔ آپ نے بہت اچھی طرح سے کرنا ہے اور اپنے چھٹیوں کے کام میں لکھنا ہے۔ اور پیارے بچوں، آپ نے جب چھٹیوں کا کام لکھنا ہے اس کے لیے وہی آپ کو جو میں نے پہلے ہدایت دی تھی کہ جب آپ نے کام لکھنا ہے تو بہت صاف ستھرا ہونا چاہیے، آپ نے الفاظ کی بناوٹ اور شوشوں کا خیال رکھنا ہے، کام بہت صفائی کے ساتھ کرنا ہے اور اس کو بار بار مٹانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ابھی ہمارے سبق کا اختتام ہو رہا ہے، تو اب مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔